नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफ़र हिदायत में खुश आमदीद। हमारा आज का सफ़र हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की हयात और तालीमात के बारे में है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ कि अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्त, उन पर न खौफ वाक़े होता है और न वो किसी हुज़्न और गम में मुब्तला होते हैं। अल्लाह ने अपने औलिया और अपने दोस्तों की ये शान बयान फरमाई। अल्लाह खौफ से पाक, गम व हुज़्न से मुबर्रा। जो उसका दोस्त बन जाता है, अल्लाह उसे ये नेमत अता फरमाता है, उसकी ये शान बना देता है कि उसे खौफ से नजात दे देता है और गम व हुज़्न से रिहाई बख्शता है। खौफ मुस्तकबिल के बारे में हुआ करता है, गम माजी के हवाले से होता है। जो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, अल्लाह के वली बन जाते हैं, वो समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल महफूज है और उनका माजी वो ठिकाने पे लगा। न माजी का गम, न मुस्तकबिल का खौफ। ये अल्लाह के औलिया की शान है। औलिया हैं कौन? इससे अगली आयत में अल्लाह ने उनकी पहचान अता फरमाई। अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। औलिया वो हैं, अल्लाह के दोस्त वो हैं जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं और अपनी जिंदगी तक़वे से बसर करते हैं। तक़वा नाम है अल्लाह के अहकाम की तामील का। ईमान अल्लाह को मानना और तक़वा अल्लाह की मानना। तो अल्लाह ने अपने दोस्तों की ये पहचान अता फरमाई कि वो मुझे मानते हैं और सिर्फ मेरी ही मानते हैं। ईमान और तक़वा के नूर में उनके शब व रोज़ बसर होते हैं। तो औलिया की शान के खौफ और हुज़्न से बुलंदतर और पहचान ये कि वो ईमान और तक़वा से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। इसके बाद अल्लाह ने उनके लिए बशारत और उनके लिए एजाज़ का जिक्र फरमाया। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। उनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी बशारत है और आखिरत में भी उनके लिए बशारत और खुशखबरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि ये बशारत मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह के औलिया को हासिल हुआ करती है। कभी तो ऐसा होता है कि अल्लाह उन्हें सच्चे ख्वाब दिखा देता है या उनके बारे में अल्लाह सच्चा ख्वाब किसी को दिखा देता है। ये बशारत की एक दुनिया में एक बशारत की सूरत है। और ये भी बशारत की एक सूरत है कि अल्लाह उनकी मकबूलियत अपने प्यारों के दिलों में डाल देता है और कभी ये मकबूलियत खवास से गुजर कर आवाम में भी फैल जाती है। एक हदीस कुदसी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो हज़रत जिब्रील को बुलाता है और उससे ये फरमाता है कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। हज़रत जिब्रील उससे मोहब्बत करते हैं और फरिश्तों को बताते हैं कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत रखता है, मैं भी मोहब्बत रखता हूँ, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। आसमानी फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। आसमानी फरिश्ते ज़मीनी फरिश्तों में ये निदा करते हैं कि ये बंदा अल्लाह का, जिब्रील का और हमारा महबूब है, तुम्हारा भी महबूब होना चाहिए। ज़मीनी फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत का असर ये होता है कि जो लोग अल्लाह की इताअत में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, नेकी और तक़वा में उनके शब व रोज़ गुज़रते हैं, उनके दिलों में भी उस बंदे की मोहब्बत पैदा होती और आहिस्ता आहिस्ता
حتی یوضع لہ القبول فی الارض، اللہ زمین میں انہیں مقبولیت عطا فرماتا ہے، عوام اور خواص سبھی ان کو چاہنے لگتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیاوی بشارت، دنیاوی اعزاز اللہ یہ مقبولیت کی صورت میں عطا فرماتا ہے، اور آخرت کی مقبولیت وہ تو بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ فرمائے گا کہ زندگی بھر تم میرے لیے میری احکام کی تعمیل میں بسر کرتے رہے، آؤ آج میں اپنی جنتوں میں تمہیں مقام عطا فرماتا ہوں۔ یہ جو جنت ہے یہ در حقیقت اللہ کا گیسٹ ہاؤس ہے، اور سب اہل جنت وہ اللہ کے گیسٹ ہیں۔ تو دنیا میں بھی اللہ نے بشارت دے دی، اور آخرت میں بھی اللہ اپنے اولیاء کو اعزاز اور بشارت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری جو ہمارے اس خطے میں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے لقب سے معروف ہیں، ان کی زندگی ایسی ہی زندگی تھی کہ ایمان اور تقوی کے نور میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی یقیناً عزت کا تاج اللہ ان کے سر پہ سجائے گا۔ آج پوری دنیا میں حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں۔ ان دنوں میں لاہور میں حضرت سید علی حجویری کی سالانہ تقریبات ان کی یاد میں منعقد ہو رہی ہیں۔ اس مناسبت سے آج سفر ہدایت میں حضرت حجویری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ہماری تاریخ اسلامی میں بے شمار اولیاء اللہ ہوئے، لیکن بہت سے ایسے اولیاء ہیں کہ آج ان کا نام کوئی نہیں جانتا، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ نام تو معلوم ہے لیکن لوگوں نے ان کی تعلیمات میں تحریف کر دی۔ حضرت سید علی حجویری ان خوش نصیب اولیاء میں ہیں کہ جن کا نام بھی آج باقی ہے، اور ان کا کام بھی آج تک زندہ ہے اور اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ ان کا کام اور ان کی تعلیم، ان کی تصنیف، لازوال تصنیف کشف المحجوب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ کشف المحجوب حقیقت میں انسان کے دل سے حجاب اٹھانے والی کتاب ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان جن کاموں کی وجہ سے پردے پڑ جاتے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے سے وہ پردے اٹھ جاتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے سیر الاولیاء میں فرمایا ہے کہ کشف المحجوب بڑی ہی بابرکت کتاب ہے، جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کتاب کے مطالعے سے اسے مرشد مل جائے گا۔ یہ کتاب اس کے لیے رہنما اور مرشد بن جائے گی۔ اور فرمایا کہ میں نے خود اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اور ہر دور میں اللہ کے بندوں نے، اللہ کے اولیاء نے، مقبولان بارگاہ الہی نے اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ تو آج اسی حوالے سے کشف المحجوب کی کچھ تعلیمات اور حضرت شیخ کی زندگی کے کچھ حالات ہم اپنی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سفر ہدایت جاری ہے، آگے بڑھیں گے، ایک مختصر سا پڑاؤ لے کر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت پھر جاری ہوتا ہے۔
وقفے سے پہلے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی کتاب کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئیں۔ حضرت شیخ کی یہ لطیف تصنیف ہمارے سامنے ہے۔ آج کچھ تعلیمات حضرت شیخ کی کتاب ہی سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ شیخ امت کے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اسے اولیاء اور صوفیاء کا طبقہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے دور میں صوفی کا لفظ ایک عجیب سے مفہوم میں استعمال ہونا شروع ہوا، اور صوفی ازم اسے ہم نے ان کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر لیا کہ جو شریعت کے دین کے سراسر خلاف ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صوفی کون ہوتا ہے، اور اس سے ہٹ کر جب کچھ باتیں کہی جاتی ہیں اور کچھ کام کیے جاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صوفی کا لفظ کامل اور محقق اولیاء کرام کے لیے بولا جاتا ہے۔ صوفی کوئی عام شخص نہیں، بلکہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی زندگی دل کی صفائی سے بسر کرتا ہو اور ان معاملات میں کامل رسوخ رکھتا ہو۔ فرمایا کہ من صفاہ الحب فہو صافن ومن صفاہ الحبیب فہو صوفی، جو محبت سے مصفا ہو وہ صافی ہے، اور جو اپنے دوست اللہ جل شانہ کی محبت میں محو اور مستغرق رہتا ہو اور غیر دوست سے اس کا دل بالکل صاف ہو، وہ اصل میں صوفی ہے۔ تو صوفی بہت بلند مقام ہے جو کسی انسان کو اللہ کی اطاعت میں حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل صفا 3 جماعتوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، 3 طبقے ان لوگوں کے کیے جا سکتے ہیں کہ جو اپنی نسبت صوفیہ کی طرف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو صوفی ہے، دوسرا طبقہ متصوف کا ہے، اور تیسرا طبقہ مستصوف کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جس کی انا فنا ہو جاتی ہے، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، حق اس کی زندگی ہے اور وہ اللہ کی یاد ہی میں مگن رہتا ہے، آلات بشریت سے آزاد ہو جاتا ہے اور صحیح معنوں میں حقیقت حقائق سے واقف ہوتا ہے۔ یہ ہے صوفی۔ دوسرا درجہ متصوف کا ہے۔ متصوف وہ ہے جو ابھی اس مقام پر پہنچا نہیں، لیکن اس مقام کو پانے کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے، یہ متصوف ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جسے شیخ نے مستصوف کے نام سے یاد کیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو روپے، پیسے، طاقت اور دنیاوی جاہ حاصل کرنے کے لیے صوفیاء کی نقالی کرتا ہے، اور نہ وہ کوشش کر رہا ہے اس مقام کو پانے کے لیے، اور نہ وہ اس مقام تک پہنچا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ بڑا عجیب فرمایا، اور یہ ہم سب کو لوح ذہن پر لکھ لینا چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ مستصوف، جسے ہم اپنے عرف میں ڈبہ پیر کہہ سکتے ہیں، 2 نمبر پیر، 2 نمبر صوفی، فرمایا کہ یہ عند الصوفیہ کالذباب وعند غیرہم کالذیاب، صوفیہ کے یہاں تو ان کا کوئی کچھ مرتبہ، کوئی حیثیت نہیں ہے، مکھیوں کی طرح ہیں۔ جو اہل دل ہیں اور اہل نظر ہیں ان کے ہاں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں، البتہ عوام کے لیے یہ لوگ بھیڑیوں کی طرح خطرناک ہیں، اس لیے ان لوگوں سے بچنا وہ ضروری ہے۔
حاصل فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو صاحب وصول ہوتا ہے، متصوف وہ ہے جو صاحب اصول ہے، اور مستصوف 2 نمبر پیر یہ فضول ہیں، صاحب فضول ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے اسی کشف المحجوب میں صوفیہ کے کچھ اوصاف بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ اور یہ حضرت امام محمد الباقر رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ التصوف خلق، تصوف تو اخلاق کا نام ہے، فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف، جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں وہ تصوف میں بھی اونچا مقام رکھتا ہے، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں وہ لاکھ اپنے اوپر جامع خوب پہن لے، اپنا حلیہ کتنا ہی خوبصورت بنا لے، اس کا تصوف اور صوفیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ التصوف مبنی علی 8 خصال، تصوف میں 8 عادات کا اختیار کرنا ضروری ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ صوفی وہ ہے کہ جس میں یہ 8 اوصاف پائے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جس میں سخاوت ابراہیمی ہو، اسماعیلی رضا ہو، ایوبی صبر ہو، زکریا کا انداز تکلم ہو، یحییٰ کی غریب الوطنی ہو، موسوی لباس ہو یعنی بالکل سادہ تکلف سے خالی، اور عیسوی سیاحت ہو، اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ یہ اوصاف جس میں پائے جائیں وہ دراصل صوفی ہے۔ سخاوت ابراہیمی کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیلی رضا کہ جب یہ جانا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حضرت زکریا کا انداز تکلم کہ جب اللہ نے چاہا گفتگو فرمائی، اور جب اللہ نے نہیں چاہا تو چپ رہے۔ اور حضرت یحییٰ اپنوں میں ہونے کے باوجود وہ غریب الوطن تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اون کے لباس میں اور نہایت ہی بے تکلفی سے بسر ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو معاملہ یہ تھا کہ اکثر وہ سیاحت میں رہتے تھے، کوچے قریے میں جاتے تھے اور اللہ کا پیغام دیتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، دین کی تبلیغ فرماتے تھے، اور اتنے تنہا کہ لباس کے زیادہ سفر اور سامان حیات سے وہ بیگانہ رہتے تھے، زندگی بھر کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں بنایا۔ فرماتے ہیں کہ سامان زندگی میں صرف ایک پیالہ اور ایک کنگھی اپنے پاس رکھتے تھے۔ دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ سے پانی پی رہا ہے تو وہ پیالہ بھی کسی کو دے دیا کہ میرا گزارا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اور ایک شخص کو دیکھا کہ انگلیوں سے بال ٹھیک کر رہا ہے تو کنگھی بھی کسی کو عطا کر دی کہ میں اس کے بغیر بھی اپنا وقت بسر کر سکتا ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فخر تو ایسا ہے کہ اللہ نے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں کہ آپ اگر چاہیں تو یہ جو زندگی ہے، فقیرانہ زندگی، محنت اور مشقت کی زندگی، اس کو ترک کریں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے اللہ، میں تیری بندگی میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اتنا مل جائے کہ جس سے وقت بسر ہو جائے اور باقی تمام اوقات وہ تیری یاد کے اندر صرف ہوں۔ تو جس شخص میں انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے احوال کی یہ جھلک پائی جائے وہ در حقیقت صوفی ہے۔ وہ صوفی نہیں ہے کہ جو اپنا وقت ناچنے میں، گانے میں بسر ہو، جو لہو و لعب میں مشغول رہتا ہو، اور جو دین کے احکام سے بے نیاز رہتا ہو، وہ صوفی نہیں ہے، بلکہ وہ مستصوف ہے، فضول ہے، اور 2 نمبر ہے، جس کو حضرت شیخ نے فرمایا کہ وہ بھیڑیے سے بڑھ کر عوام کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ شیخ نے ایک اور بھی نصیحت فرمائی
کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو جو سچے ہیں ان سے بھی کچھ لوگ وہ بیزار ہو جاتے ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان صحبت الاشرار یورث سوء الظن بالاخیار، کہ برے لوگوں کی صحبت اچھوں کے بارے میں بھی بدگمانی میں مبتلا کرتی ہے، خاص طور پر اس زمانے کے لوگوں کے لیے جو عام طور پر حق کے دوستوں سے روگرداں ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹے صوفیوں سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے نام نہاد صوفیوں کے افعال خیانت پر مبنی ہوتے ہیں، ان کی زبان جھوٹ اور غیبت میں ملوث ہوتی ہے، ان کے کان لغو اور واہیات ابیات سنتے ہیں، ان کی آنکھیں لہو اور شہوات سے مطمئن ہوتی ہیں، اور ان کی تمام تر کوشش مال حرام جمع کرنے پر صرف ہوتی ہے. وہ سمجھ لیتے ہیں کہ تمام صوفیہ شاید اسی قسم کے ہیں اور ان کا مسلک ہی ہے. فرمایا کہ ایسا نہیں. اگر جماعت میں کچھ بد کردار لوگ بھی موجود ہیں تو بد کرداری کی ذمہ داری صرف انہی پر عائد ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں سے ملنے والا در حقیقت خود اس کی اپنی طبیعت میں کچھ بدی موجود ہے. لہذا سب سے اہم چیز وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ہمارا دین ہے. اس دین کی کسوٹی پر ہمیں لوگوں کو پرکھنا چاہیے، اور جو اہل دین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں، ان سے اپنا تعلق وہ قائم کرنا چاہیے. حضرت شیخ اپنی زندگی میں یہی تعلیم دیتے رہے اور یہی ان کی ہمارے لیے آج بھی ہدایت ہے. اللہ ہمیں ان کی ہدایتوں کی روشنی میں اپنا سفر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی اس رفاقت کا شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ.